बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब, आपने बदर मुनीर चौधरी का क्लिप सुना और जब अखबार का जिक्र आ गया तो मुझे ख्याल आया कि मैं आपको डेलस लेके चलूं, जहां हमारे दोस्त उवैस नसीर साहब मौजूद हैं। उवैस भाई से मेरा रेडियो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रहा है और यहाँ आने के बाद भी रेडियो से वो वाबस्ता रहे और इकबाल हैदर साहब से बहुत उनको कुर्बत रही। तो देखिए वो अपने इस 2 मिनट के इजहार में उनसे अपनी कुर्बत का किस तरह इजहार करते हैं। जी उवैस, आप कुछ कहेंगे? नाज़रीन साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे अंदाज में तमाम दोस्तों को, जानने वालों को जमा किया है इकबाल भाई की याद के लिए। वैसे तो हम रोज ही याद करते हैं उनको, लेकिन इस तरह इज्तिमाई तौर पर याद करने का ये मौका आपने दिया है। इससे पहले आपने एक मुजल्ला निकाला, उसमें उनकी तमाम, उनकी जो जिंदगी के बारे में, उनकी सलाहियतों के बारे में, उनकी खदमात के बारे में उस मुजल्ले में मौजूद है। लेकिन उसमें मुझे एक आध चीज बढ़ानी थी, तो मैं उस हवाले से बात कर लेता हूँ। इकबाल भाई से वैसे मेरा ताल्लुक तकरीबन 4 दहाइयों का है। मेरी उनकी पहली मुलाकात हुई थी सलीम अहमद साहब के यहाँ, जहाँ वो नौजवान वहाँ पर जमा होते थे। ये भी वहाँ थे, मैं, जमाल हसानी, साजिद हमजे जाते थे, तो इकबाल भाई भी आते थे। फिर रेडियो पर मुलाकात हुई और उसके बाद फिर मैं अखबार में था, टीवी पर थे, आप जानते हैं, तो मेरी इनसे मुलाकात रहती थी। लेकिन मैं यहाँ आ गया अमेरिका। जब अमेरिका में इकबाल भाई आए 2005 में, उस वक्त से मेरा सारा वक्त और उनका ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजरा डेलिस में। तो 15 साल, और यहाँ से हमने तकरीबन एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया रंगे अदब के नाम से। जब इकबाल भाई आए तो वो भी उस प्रोग्राम में शरीक हो गए और 15 साल हम वो हर हफ्ते वो प्रोग्राम करते रहे रंगे अदब के नाम से। और उस वो लाइव प्रोग्राम होता था 2 घंटे का, और उसमें लोग सवाल भी करते थे, लाइव बातें करते थे, वो अदब के मुताबिक बात होती थी। और उसमें ज्यादातर हमारी कोशिश होती थी कि उर्दू जबान से मुताबिक बात की जाए, अदब की भी बात होती थी। उसी दौरान में प्रोग्राम के बाद फिर हम लोग बैठ जाते थे कहीं बातचीत करने के लिए। वहीं से एक आइडिया निकला, आमिर सुलेमान साहब भी मेरे साथ थे होते थे, तो यूनुस इजाज साहब थे रंग अदब प्रोग्राम में। तो वहां से ये हुआ कि एक ऐसी तंजीम या ऐसा बैठक बनाई जाए जहाँ या मदद की या उर्दू की बात कर सके। तो उर्दू घर की इस तरह बुनियाद पड़ी, और उसमें तालीम का शोबा जो था वो इकबाल भाई के पास था। इकबाल भाई ने उसको शुरू में बच्चों को पढ़ाया भी। तो एक तो ये मुसलसल 15 साल रेडियो प्रोग्राम किया उसने। कई दफा बीमार भी हुए, कहीं बाहर भी गए, आए भी, लेकिन वो प्रोग्राम के साथ बिल्कुल मुंसलिक रहते थे। और एक दूसरा उनके साथ मेरा बहुत ताल्लुक रहा है, तो एक और प्रोजेक्ट था, वो था उर्दू वर्ल्ड का। उनका एक ख्याल था कि एक ऐसा रिसाला निकाला जाए जो अदब उर्दू की बस्तियां हैं, वहाँ रहने वालों को एक दूसरे के बारे में, उनकी तख्लीकी सलाहियतों के बारे में, उनकी सरगर्मियों के बारे में मालूम हो सके। और वो एक इंतहाई मियारी उन्होंने उर्दू वर्ड निकाला। लेकिन फिर थोड़ी उनकी तबीयत खराब हो गई, वो रुक गया, तो वो भी सारी वो जो कुव्वत थी वो उर्दू घर की तरफ चली गई। और इस तरह इकबाल भाई के साथ जो मेरा वक्त गुजरा है, तो मैं मुख्तसरन यही कहूँगा कि इकबाल भाई बहुत नफीस आदमी थे, मामला फहम भी थे, बहुत सलाहियत थी। मुझे उनको देखकर एक बात याद आती थी। डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने एक जगह इंटरव्यू में लिखा था कि अगर आप अपने किसी भी शोबे में बहुत ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं, आखिर तक जाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने अंदर अदबी ज़ौक़ पैदा करें। अगर आपके अंदर अदबी ज़ौक़ है तो आप अपने शोबे में बहुत आगे तक जाएंगे। वो मुझे जीती जागती मिसाल नजर आती थी इकबाल हैदर के साथ। इकबाल साहब जो कुछ भी थे उसकी वजह शायरी थी, और कुछ जो कुछ ना बन सके उसकी वजह भी शायरी थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे याद है कि उन्होंने बीएससी के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, इंजीनियर बनने जा रहे थे। फिर बाद में घर वालों को उन्होंने
اس اپنے خیالات سے ان کو تیار کیا کہ میرا شاعری کی طرف رجحان ہے. لٹریچر میں ایم اے کیا, پھر صحافت میں ایم اے کیا, پھر ٹی وی پہ چلے گئے اور اس طرح وہ ٹی وی پر کام کرتے رہے. تو میں ایک مختصر بات کر رہا ہوں, آخری بات ناظم صاحب آپ کے حوالے سے, کہ آپ نے بہت اچھا یہ پروگرام رکھا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ اس موقع پر آپ کے جتنے جاننے والے ہیں, اقبال بھائی کے جتنے جاننے والے ہیں, تو وہ ایک ایسی کوشش کرے کہ ان کی اتنی خدمات ہیں کہ ان کو وہ حقدار ہیں اس بات کے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو صدارتی ایوارڈ ملے. انشاءاللہ انشاءاللہ اویس بھائی ہم ضرور اس کے لیے بھی کام کریں گے, اور بلکہ ہم کوشش کریں گے یہاں سے یہ کام کیا جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اویس بھائی یہ بہت اچھی آپ نے تجویز دی کہ یہ ہم یہ کریں. اور آپ نے ذکر کیا کتاب یادگاری مجلے کے حوالے سے کہ اس میں کچھ کمی ہے, اس کمی کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہاں پر بدر منیر چودھری صاحب نے مجھ سے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ وہ اپنے اخبار میں, اخبار پاکستان میں, وہ یہ کوشش کر رہے ہیں, وہ اس ہفتے جو اگلا ہفتہ ہے اس کے اندر ایک پورا صفحہ جو ہے وہ اقبال حیدر کے لیے انہوں نے مختص کیا ہے. میں نے رضوان حسنی صاحب سے درخواست کی ہے, میری آپ سے بھی درخواست ہے, جو آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے اس حوالے سے, اور خاص طور پہ امریکہ میں ڈیلس میں ان کا جو اردو کے حوالے سے انہوں نے جو کام کیا ہے, اس کو اگر آپ لکھ کے بھیج دیں تو ہم اس کے اندر وہ مضمون شامل کر لیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اب اس کے بعد میں درخواست کروں گا یہاں پر اگر موجود ہیں سہیل احمد صدیقی صاحب اگر موجود ہیں, بانی مدیر ہائیکو انٹرنیشنل. سہیل بھائی آپ ہیں؟ جی جی بالکل بالکل جی. میری آپ سے درخواست ہے, آپ کا اور اقبال صاحب کا کراچی میں بہت تعلق رہا, بلکہ امریکہ میں بھی ان کا تعلق رہا ہائیکو کے حوالے سے. اگر کچھ اس بارے میں روشنی ڈالیں. جی بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. مرحوم اقبال حیدر سے میری دوستی کم و بیش 23 سال پر محیط رہی, اور اس دوستی کا آغاز بھی صنف ہائیکو سے ہوا. پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کراچی سے انہوں نے مجھے اپنے کثیر لسانی ہائیکو مشاعرے میں مدعو کیا کہ میں فرینچ ہائیکو سے براہ راست تراجم پیش کروں. پھر میں نے ہائیکو انٹرنیشنل نکالا اگلے سال 1998 میں, اور پھر میں نے 2 سال بعد ہائیکو انٹرنیشنل اقبال حیدر نمبر شائع کیا 15 زبانوں میں, جس کے 2 ایڈیشن شائع ہوئے. اس کی 2 تقاریب کراچی اور کوئٹہ میں ہوئی. اس سارے معاملے میں اقبال حیدر صاحب نے حت المقدور میری بڑی مدد کی, سرپرستی کی, حوصلہ افزائی کی, اور میں نے ان کی فرمائش پہ اپنی کوشش سے ان کی پہلی ویب سائٹ اقبال حیدر 786 MSN اسپیسز پر بنائی. ان سے 250 تصاویر لے کر اسکین کر کے, اور 2 قسطوں میں یہ کام ہوا. وہ ویب سائٹ اب نہیں رہی, اور پھر وہ مواد سارا ان کی فرمائش پہ اقبالحیدر.com کے لیے منتقل ہو گیا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے مجموعہ کلام لاریب کا جو پہلا ایڈیشن نکلا مجھے پڑھنے کو دیا کہ اس میں اگر کوئی غلطی خامی کوتاہی ہو تو وہ بتاؤ مجھے. تو میں نے اس میں کچھ نشاندہی کی, وہ انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قبول کی, اور اس کے دوسرے ایڈیشن میں ہارڈ باؤنڈ ایڈیشن میں انہوں نے وہ دور کی. پھر مجھے انہوں نے اپنی غزل و نظم کا جو کلام تھا وہ بیاض مجھے دی کہ اسے ایک نظر دیکھ لو, اور وہ بھی میں نے جو نشاندہی کی وہ انہوں نے قبول کی. وہ ہائیکو میں مجھ سے مشورہ کرتے تھے, دینی دنیاوی معاملات میں مجھے بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. بڑی ان کی کرم فرمائی میرے ساتھ شامل حال رہی. انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ان کے منتخب کلام کا انگریزی میں ترجمہ کروں گا, جو میں ہائیکو میں پہلے کر چکا تھا. یہ سارے معاملات رہے, اور میرا ان کا جو تعلق خاطر رہا, بہت سارے لوگوں کو شاید وہ اس طرح نصیب نہ ہوا ہو. 23 سال کا عرصہ 40 سال یا 70 سال کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. میں صرف ایک بات کہوں گا کہ جب وہ آخری دورے پر یہاں تشریف لائے تو میرے امام میری کوشش سے, ان کی رضا سے, میں نے یہاں جو تقاریب کی اس میں بہت سی باتیں کھلیں. میری ان کی ملاقاتوں میں بعض ایسی باتیں بھی ہوئیں جنہیں سن کر میں حیران ہوا, دیکھ کر حیران ہوا. میں یہاں پیش نہیں کر سکتا, مگر میں صرف ایک بات کہوں گا, ان کے حوالے سے خاص طور پہ کہوں گا, جو اکثر میں کہتا ہوں کہ جانے والے کبھی نہیں آتے, جانے والوں کی یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اس خاص بندے کو, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل, ان کا ہمہ وقت ذکر کرنے والے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کی نیکیاں اجاگر کرتے رہیں, اور انہیں دنیاوی اعتبار سے زیادہ جو ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ان کے اعزاز و شہرت کے لیے, وہ ہم ضرور کریں.
سہیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت زبردست آپ نے ان کے متعلق بتایا. اور اب میں درخواست کروں گا, اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا ٹیلی ویژن کے جو ہمارے دوست ہیں, ساتھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اب اس میں ہماری ایک چھوٹی سی بہن تھی جو بعد میں اقبال حیدر کے اور ہمارے بعد آئی تھیں, ان کا نام ہے رفعت ہمایوں. تو رفعت, میں چاہوں گا کہ آپ کچھ بات کریں اقبال حیدر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے. آپ نے جیسا ان کو کیسا دیکھا, کیسا پایا؟ ایک مصرے میں آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ وہ اس چیز کی چلتی پھرتی تصویر تھے اس مصرے کی, کہ جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. وہ بہت مطلب کہ سمندر کی طرح بہت ساری چیزیں اپنے اندر سموئے ہوئے تھے, اور کوزے میں مطلب کہ دریا بند تھا, لیکن وہ خاموش رہتے تھے مگر ان کی خاموشی بولتی تھی. اچھا, ہماری دوستی کا آغاز سمجھیں کہ دشمنی سے ہوا. جب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اٹیچ پایا ایز اے اسسٹنٹ پروڈیوسر, تو ہاتھ جوڑ لیے کہ وہ تو اسٹوڈیو سے اس طرح مطلب کہ باہر نکلتی ہیں جیسے ڈرائنگ روم سے نکل رہی ہوں, تو پلیز آپ انہیں میرے ساتھ نہ لگائیں. اچھا, ان کے اندر بے انتہا بذلہ سنجی تھی, اور وہ بہت ہی مطلب یہ کہ برجستہ بولتے تھے. اس زمانے میں آپ کو بھی یاد ہوگا ناظم میرا حلیہ کیا ہوا کرتا تھا, اور بہت سارے القابات سے مجھے نوازا جاتا تھا. تو ایک دن خوشبو کے سفر میں ان کو اسسٹ کر رہی تھی, تو ایک دن انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگے, مسکرائے اور کہنے لگے, اس حلیے میں میراثیوں کے سامنے مت چلی جائیے گا, شام تک ان کے تار آپس میں نہیں ملیں گے. اچھا, ہمارے تو سر کی لگی تو کہتے ہیں نا, تلوے سے لے کے سر تک مطلب یہ کہ بالکل بھنائے ہوئے کمرے سے باہر نکلے, اور اس قدر غصے میں جسے کچھ کہنے کو نہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ کہنے کو تو وہ خاموش رہتے تھے, مگر ان کی خاموشی بولتی تھی. ان کا رکھ رکھاؤ وہ بالکل مطلب کہ ان کا کام سمٹا ہوا, ہمیشہ اپنے کام کو بڑے پلاننگ کے ساتھ بڑی خاموشی سے کرتے تھے, اور دوسرے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ کتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. تو خوشبو کا سفر جیسا یادگار پروگرام انہوں نے کیا, اور میں وہ خوش قسمت ہوں کہ ان کے جانے کے بعد ان کا کمرہ مجھے ملا, ان کا فرنیچر مجھے ملا. یہ میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ اقبال حیدر کی وراثت ٹی وی میں مجھے ملی, تو میں بڑی خوش نصیب ہوں. تم نے اچھے پروگرام بھی کیے ہیں رفعت, بہت اچھے پروگرام, انہی سے سیکھ کے بہت اچھے پروگرام بھی کیے ہیں, مجھے پتا ہے, میرے علم میں ہے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے صرف ایک دو شعر ان کے سنانے دیں جو میں نے چن کے رکھے ہیں. میں سنا دوں گا, تم فکر نہ کرو. نہیں, میں آپ کو یہ سنائے بغیر نہیں چھوڑوں گی, ایڈٹ کر دیں. ایک شعر کی. زندگی کارے مسلسل ہے تو کٹ ہی جائے گی, چند یادوں کے سہارے وحشتوں کے درمیان. بہت خوبصورت ان کے اشعار تھے. کچھ ادھورے رنگ ہیں, کچھ نامکمل عکس ہیں, خواب زندہ ہیں شکستہ آئینوں کے درمیان. وہ ہمارے درمیان زندہ ہیں, اس لیے ہمیشہ مت ہمارے دلوں میں رہیں گے. ٹھیک ہے, چلیے, بہت شکریہ آپ کا رفعت, بہت بہت شکریہ. کراچی سے یہ رفعت ہمایوں تھیں. اور اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جرمنی, اور جرمنی میں یہاں موجود ہیں جناب عارف نقوی صاحب. آپ برلن یونیورسٹی میں آپ برلن میں ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے فرسٹ جرمن لینگویج شارٹ اسٹوری کلیکشن آف این اردو رائٹر, یہ آپ کا تعارف ہے. یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں, تو اور رائٹر ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ عارف نقوی صاحب آپ کچھ فرمائیے. بہت بہت شکریہ ناظم الدین صاحب اور فہد حیدر صاحب کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کر سکوں. سید اقبال حیدر صاحب کے بارے میں اتنا زیادہ لوگوں نے یہاں پر بتایا ہے, اور لوگ ابھی بتائیں گے, اور وقت بہت کم ہے, اس لیے میں سب سے پہلے تو
यूरोपियन उर्दू राइटर्स एसोसिएशन और उर्दू अंजुमन बर्लिन की तरफ से उनके एहतराम में अपना सर खम करना चाहूँगा और इस बात की उम्मीद करूँगा और दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको फिरदौस में आला मुकाम अता करे। मैं इकबाल साहब के बारे में सिर्फ चंद बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि मेरी उनसे पहली बार मुलाकात सन 2001 में हुई थी। हमारी एक साथी थी उर्दू अंजुमन बर्लिन की जनरल सेक्रेटरी किश्वर मुस्तफ़ा साहिबा, उन्होंने कराची में मुझे उनसे मिलाया था आर्ट्स काउंसिल में, और उसी दिन इकबाल साहब ने मुझको कराची यूनिवर्सिटी के लॉन पर एक मुशायरा हो रहा था, आलमी मुशायरा, उसमें मदऊ किया था, वहाँ वो निज़ामत फरमा रहे थे। मैंने उनमें इतना इल्म पाया था और प्रेजेंटेशन ले लेते। जी, मैंने इकबाल साहब के अंदर ये समझिए कि शायरी के बारे में, फन शायरी के बारे में और दूसरी बहुत सी चीज़ों के बारे में इतना इल्म उनको था और इतनी बारीकियों के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे कि मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ। हमारी जब उनसे आर्ट्स काउंसिल में बातें होती रहीं। मैं ये वक्त क्योंकि कम है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इकबाल साहब हमारे उर्दू अदब के एक नहायत ही रोशन सितारा थे। उनकी जो खिदमात हैं उसको कोई नहीं भुला सकता। खास तौर से हाइको जैसी सिंफ में उन्होंने बर्रे सगीर में जो हाइको को आला मुकाम पहुंचाया है, उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें, रेडियो के बारे में, टीवी के बारे में, उनके अखबार के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में तो आप लोगों ने बताई है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूँगा कि उनका एक मुझको याद है, एक उन्होंने अपना कॉलम लिखा था, उसका आप उन्वान उस पर गौर कीजिए, अमन मोहब्बत है, दहशत गर्दी वहशत है, काबिल नफरत है, ये उन्वान था उसका। आप सोच सकते हैं कि उनको अमन और इंसानियत से और ख़ुद अपने मजहब से कितना लगाव था, कितनी उसकी अहमियत वो समझते थे। मैं इस मौके पर एक बात की तरफ ज़रूर इशारा करना चाहूँगा। आप उनके अशार के बारे में बातें करेंगे, उनके दूसरे फ़नून के बारे में बातें करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने उनमें पाई वो ये कि उनकी ज़बान में इतनी सादगी, इतनी शाइस्तगी और कहने का ऐसा अंदाज था कि वो दिलों में जाकर बैठ जाती थी वो बात। मैं समझता हूँ कि इकबाल हैदर साहब की जो शायरी है या उनके जो कालम हैं या उनके जो मज़ामीन हैं, ये इनका मेयार ऐसा है कि जो यूरोपियन ज़बानों में अगर इनका तर्जुमा किया जाए तो बहुत कामयाब होंगे। मैंने बहुत से आरिफ भाई ये कोशिश तो आप ही कर सकते हैं, ये हम सब तो शायद ये ना कर सकें। मेरी आपसे दरखास्त है इस सिलसिले में आप जरूर कुछ काम कीजिए और हमसे, फहद से और हम सब लोगों से जो भी कुछ हो सकेगा वो हम जरूर करेंगे। बड़ी अच्छी तजवीज है आपकी। आपका अगर ताबुन रहा तो मैं जरूर करेंगे। और बिल्कुल अब मैं दरखास्त करूंगा, अब मैं ये हमारे लंदन में और कहना चाहूंगा अगर आप इजाजत दे दें। जी, मैं खासतौर से ये कहना चाहूंगा कि उर्दू जबान के बारे में मैंने दाग से लेकर अब तक इतने लोगों के अशार सुने हैं और इतनी चीजें सुनी हैं, लेकिन उन्होंने, इकबाल साहब ने उर्दू को, जिस उर्दू का जो बताया है उर्दू के बारे में, राब्ते की जबान है उर्दू, अदबी तर्जुमान है उर्दू, एक तहजीब एक सकाफत है, आलमी खानदान है उर्दू। ये बच्चे बच्चे की समझ में आ जाएगा अगर इसका तर्जुमा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं आपको लंदन लेके चलता हूँ, यहाँ हमारे दोस्त आबिद अली बेग साहब हैं,
یہ ریگولر کوئی 16 سال سے ایک پروگرام کر رہے ہیں ہانگ کانگ کی شام. یہ ہانگ کانگ سے نشر ہوتا ہے. یہ پہلے بینک میں ہوتے تھے وہاں ہانگ کانگ میں, اب آج کل لندن میں ہیں, اور براڈ کاسٹنگ سے ہی ان کا تعلق ہے, ایک ٹی وی چینل سے بھی وابستہ ہیں, اور یقیناً آپ لوگوں نے ان کی آواز سنی ہوئی ہوگی. جی عابد, آپ ان کے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ ناظم, جیسا کہ یہ مجلہ شائع ہوا ہے, اس میں بہت سارے مشاہیر کی رائے ہیں ہمارے بھائی اقبال حیدر کے لیے. یہ تو خاصا طویل سلسلہ ہے, اگر میں اس کو سب پڑھنے بیٹھوں گا تو کوئی 5-10 منٹ سے زیادہ لگ سکتے ہیں, لہذا میں مختصراً کچھ چیزیں اس میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. منظوم آ رہا ہے حضرت تابش دہلوی کی ہائیکو میں. آپ کہتے ہیں کہ ادیب شہر یہ اقبال حیدر کے ہیں ہائیکو کے سفیر. ادیب شہر یہ اقبال حیدر کے ہیں ہائیکو کے سفیر. راغب مراد آبادی نے آپ کے لیے لکھا تھا کہ اقبال ایک شاعر, خوشگو اور خوش فکر, انسان بھی سادہ. شبنم رومانی صاحب نے لکھا تھا آئینہ تمثال ہے جو سفیر ہائیکو یہ اپنا اقبال. نثر میں بہت سارے مشاہیر کی رائے ہیں, اب اگر ان سب کو پڑھا جائے تو خاصا وقت نکل جائے گا. میں مختصراً کچھ اس میں سے پڑھ کے بتاتا ہوں. پروفیسر ابو الخیر کچفی صاحب نے لکھا تھا کہ اللہ, قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اقبال حیدر کی شخصیت کے اجزائے ترکیبی ہیں. ان کا ذکر ان کے لیے شاعری نہیں بلکہ گفتگو اور اپنی ذات کا اظہار ہے. یہ بات بہت کم شاعروں کے لیے کہی جا سکتی ہے. اقبال حیدر کی حمدیہ اور نعتیہ کلام میں شعر سازی اور شعر بنانے کا کوئی مقام نہیں. ان کی نظموں اور گیتوں میں بھی طبلے کی دھمک اور جذبات کا دھماکہ نہیں. اس کے قومی نغموں کی آواز بھی وہی ہے جو ہماری رگوں میں لہو بہنے کی ہے. اس کی غزلیں بھی ہونٹوں کی جگہ پلکوں سے گفتگو کرتی ہیں. وہ گفتار میں جنبش مژگاں کی طرح ہے. ڈاکٹر مظفر الدین فاروقی نے لکھا ہے کہ اقبال حیدر درد مند اور انسان دوست شاعر ہے. اس کی شخصیت شرافت, وفاداری, انسان دوستی, انکساری اور اعلیٰ تخلیقی جوہر کے 5 عناصر سے عبارت ہے. یوں تو اقبال حیدر کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. ایک صحافی, استاد, ادیب اور ٹی وی فنکار کی حیثیت سے یہ اردو دنیا کی اہم شخصیت ہیں, لیکن ان کی بنیادی پہچان ایک شاعر کی ہے. جمیل الدین عالی نے لکھا تھا کہ اس میں شک نہیں کہ اب ہائیکو نگاروں میں اقبال حیدر نے ایک بہت ہی نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے. کوئی بھی منصف مزاج لکھنے والا محقق, ناقد, مبصر, ہم عصر شاعر اردو میں ہائیکو شاعری کا مختصر تذکرہ کرتے وقت بھی اقبال حیدر کا نام نظر انداز نہیں کر سکتا. یعنی ایسا ہونا نہیں چاہیے. دراصل میں اقبال کو ان کی درد انگیز غزلوں اور نظموں کے حوالے سے جانتا ہوں. افتخار عاری صاحب نے لکھا کہ اقبال حیدر ہماری نئی نسل کے ان خوش امکان شاعروں میں ہیں کہ جنہیں دیکھتے دیکھتے جہان ادب میں اپنی تخلیقی جوہر کا اعتبار قائم کیا ہے. یوں تو انہوں نے بہت اچھی غزلیں اور نظمیں لکھی ہیں, مگر گزشتہ چند برسوں میں ہائیکو کے صنف سخن ان کی شناخت کا سب سے اہم حوالہ بن گئی ہے. ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی مختصر رائے میں یہاں پر کروں گا کہ اقبال حیدر اردو کے باشعور اور تیزی سے ابھرتے ہوئے شاعر ہیں. ان کی اس روش سخن گوئی نے انہیں قاری کی نظر میں معتبر بنایا ہے, اور اس انداز شعر گوئی نے انہیں ہم عصروں کے مقابلے میں تیزی سے آگے بڑھایا ہے. ڈاکٹر اسلم فروخی کی رائے میں سے 2 جملے آپ کے لیے. اقبال حیدر بحثیت انسان بھی مجھے پسند ہے اور ان کی شاعری بھی مجھے پسند ہے. انہوں نے شاعری کی آغوش میں آگ کھولی اور پرورش پائی. اس دور بے ادبی میں بزرگوں کا ادب کرتے ہوئے محتاط اور بااصول ہیں. مشاعروں میں بڑی پابندی سے شریک ہوتے ہیں. ان جیسے ادب آداب برتنے والوں کی وجہ سے مشاعرے کی تہذیب روایت کسی حد تک مستحکم ہے. اور بہت ساری بھی آ رہے ہیں, لیکن اب وقت نہیں ہے کہ ان کو سب کو پڑھا جائے. جو مجلہ شائع ہوا ہے اس کے اندر یہ ساری آرا موجود ہیں. آپ وقت نکالیے اور ان کو پڑھیے. بہت شکریہ ناظم. بہت بہت شکریہ عابد علی بیگ صاحب. ایک دفعہ پھر سے ہم جرمنی چلتے ہیں, اور میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر اسلم سید صاحب سے کہ آپ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. آپ کو انمیوٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو فرسٹ, ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے اب؟ جی ہاں. کیا عرض کروں, آپ سب لوگوں نے جو گفتگو کی ہے
ان کی اس زندگی کے بارے میں جو میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھی، اخباروں میں پڑھی، لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی ڈیلس میں، اس کے بعد مجھے احساس ہوا اور مجھے یاد آئی وہ اپنے نبی کی فرمان کہ کل شین یرجعون الی الاصل، ہر چیز اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں یا دوسرے کسی ثقافت اور تہذیب کے گرویدہ ہو جاتے ہیں تو اپنی اساس بھول جاتے ہیں، اپنی بنیادیں بھول جاتے ہیں۔ اقبال حیدر صاحب میں اتنی خوبیاں تھیں، لیکن میں صرف ان چند کی جو میں نے خود وٹنس کی ہیں، جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، اپنے دین سے محبت، فخر۔ محبت میں ہم اکثر محبت اور فخر میں فرق کرتے ہیں۔ محبت ہے آپ چھپے چھپائے کر سکتے ہیں، فخر ہوتا ہے جس کا آپ اعلان کرتے ہیں۔ اردو زبان سے جو ہماری ثقافت کا حصہ ہے، خاص طور پہ بر صغیر کے مسلمانوں کی پہچان میں سمجھتا ہوں اردو زبان ہے، جس میں انہوں نے بہت ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات جو مجھے اکثر سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ لوگوں نے اشارہ کیا اس کی طرف، کہ ایک شخص کتنے حصوں میں اپنے آپ کو بانٹ سکتا ہے۔ شاعر، ادیب، پروڈیوسر، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، ڈائریکٹ کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، اچھا باپ ہے، اچھا دوست ہے، اچھا بھائی ہے، اچھا عزیز ہے، اچھا انسان ہے۔ کہیں نہ کہیں تو کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں تو کوئی انسان دیکھے کہ یار وہ سب کچھ اچھا تھا لیکن یہ اچھی بات نہیں تھی ان میں۔ نہیں، اقبال حیدر میں مجھے یہ نظر نہیں آئی۔ میں شاعر نہیں ہوں، لیکن ایک دفعہ ڈیلس میں ایک بیٹے کی، ہمارے بھتیجے کی شادی پہ میں نے سیرا لکھا، ایک ایسے ہی تھا، لیکن جس طرح سے مجھے داد دی اقبال حیدر صاحب نے کہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ بہت عظیم انسان تھے وہ، اور میں تھے کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کر رہا کہ وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کو دیکھنے کا وقت نہیں ملے گا، اب موقع نہیں ملے گا، ان کی باتیں، ان کی گفتگو سننے کا وقت نہیں ملے گا۔ لیکن ایسے شخص کبھی نہیں مرتے، کبھی جدا نہیں ہوتے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ جو میرے نبی کا فرمان ہے وہ ان پہ حرف بحرف صحیح اترتا ہے کہ اصل جو انسان کی اساس ہوتی ہے، حقیقت میں انسان اسی کی طرف لوٹتا ہے، اور وہی ان کی اساس ہے اور رہے گی۔ سچے مسلمان، سچے پاکستانی، محبت کرنے والے شخص، اور ہر جو فریضہ ان کو دیا گیا، ہر کام جو ان کو سونپا گیا، اس میں انہوں نے اتنی خوبصورتی اور خوش اسلوبی سے اپنا کام سر انجام دیا کہ ہمیں حیرت بھی ہے، مسرت بھی ہے، اور ان کے لیے دعا گو ہیں۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں ہیں، اور ہم انہیں بہت یاد کریں گے، کرتے رہیں گے۔ نہ صرف ہم، ٹیلی ویژن، اخبارات، اردو شاعری، سب کچھ ان کو مس کرے گی، ان کو یاد کرے گی، لیکن جو وہ ورثہ چھوڑ گئے ہیں وہ امر ہے، وہ رہے گا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان صلاحیتوں کو ہمارے اندر بھی کچھ ڈالے اور ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو آمین ثم آمین۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر اسلم سید صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اب میں یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے اور آج کل کینیڈا میں ان کا قیام ہے، جناب محترم اشرف عظیم صاحب۔ میں ان سے درخواست کروں گا چند الفاظ اقبال حیدر کے نام۔ السلام علیکم، سب احباب کی خدمت میں آداب۔ سید اقبال حیدر جب پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کر رہے تھے، ان کی اکثر تخلیقات، پروڈکشنز نظر سے گزرتی تھیں، لیکن اب جب میں نے ان سب کو ایک جگہ پر دیکھا تو مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے جنات کو دیکھا تو نہیں، لیکن جنات
کی حیثیت کا قائل ضرور ہوں، ان کی موجودگی کا، اور ظاہر ہے کہ یہ پر اسراریت ہی ہوتی ہے جنات کے بارے میں کہ وہ اتنی قوت اور طاقت رکھتے ہیں کہ جو انسانوں کو بھی حیران کر دیتی ہیں۔ تو مجھے اب اندازہ ہوا کہ میں ٹیلی ویژن کے زمانے میں جنات کے درمیان ہی رہ رہا تھا۔ اتنا بڑا کام، اتنی تخلیقات اور ہر شعبے میں، اور یہ ایک پیشن اور ایک چیلنج اپنے سامنے رکھنا اور پھر اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اس پہ پورا اترنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سید اقبال حیدر کی جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے، میں اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں، اور یہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا ورثہ ہوگی جو ان تک پہنچے گا، اور ان کو یہ معلوم ہوگا کہ تخلیقی میدان میں کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے اور کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے کس پیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیشن کو اگر عشق کہہ لیں تو مناسب ہوگا۔ اور بلکہ آخر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو اگر کوئی اپنا بینچ مارک رکھنا چاہیے اپنے لوگوں کی تخلیقات کے معیار کا، تو وہ اقبال حیدر آپ کے سامنے ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔